आदाब शादाब अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन व हज़रात। प्रोग्राम है आपकी शायरी और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद शादाब अब्बासी। नाज़रीन, आज हम अपनी स्टीक से थोड़ा सा हट के एक बड़ा मुनफरिद और बड़ा ही मिज़ाह, तंज़ और फ़न से भरपूर प्रोग्राम करने वाले हैं, क्योंकि आज हमारे पास जो शख्सियत तशरीफ़ लाई हैं, जो ज़बरदस्त किस्म के हमारे मेहमान आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, उनका ज़्यादातर कलाम जो है, बल्कि यूँ कहिए कि उनका सारा कलाम ही जो है वो तंज़ व मिज़ाह से और ज़बरदस्त किस्म के फ़न से भरपूर है। बड़ा ही इंथुसियास्टिक और बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का इनका कलाम है। ताल्लुक़ इनका कुंदियाँ एक हमारे पास डिस्ट्रिक्ट है जिससे इनका ताल्लुक़ है। एजुकेशन में इनकी PhD है और हासा खासा के नाम से एक किताब जो है उसकी भी ये तसनीफ़ कर चुके हैं अभी तक। और इसके अलावा बेशुमार इनकी गज़लें हैं, नज़में हैं जो बहुत शोहरा आफाक हैं, इंटरनेट पर बहुत वायरल होती हैं, नौजवान नस्ल बहुत पसंद करती है, हर एक उम्र के लोग जो हैं वो इनको पसंद करते हैं, इनसे मोहब्बत करते हैं। मज़ीद इनके बारे में क्या बताया जाए, इनसे हम गुफ्तगू ही करेंगे। आपको इनका एक खूबसूरत बल्कि दो बड़े प्यारे अशार आप तमाम दोस्तों के गोशगुजार किए देता हूँ, बड़े मज़ेदार हैं, गौर से सुनिएगा। दुश्मनी यूं किसी से पाली जाए, उसके गीज़र में बर्फ़ डाली जाए। एक और प्यारा शेर कि मस्तूरात को मुश्किल में जब पाते हैं, मस्तूरात को मुश्किल में जब पाते हैं, आशिक 1122 बनते जाते हैं। जनाब डॉक्टर अजीज़ फैसल साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया, आप इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाए और आपने हमारे प्रोग्राम को इज़्ज़त बख्शी। सर, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये होगा कि जो भी मतलब शायरी की जानिब अपनी तबाज़माई करने के लिए आता है, अमूमन लोग संजीदा पहलुओं पर ज़्यादा शायरी भी करते हैं, अपना कलम भी खोलते हैं। आपने बड़ा यूनिक सा एक जॉनरा चुना, आपने मिज़ाह को जो है वो तरजीह दी, इसकी क्या बुनियादी वजह? मैं समझता हूँ कि मज़ाह जो है ये दोहरी संजीदा शायरी के बराबर है। अच्छा, ये मज़ाह को जो लोग बहुत ईजी लेते हैं, तो मेरा ख़्याल है कि वो इसलिए गलती पर हैं कि आप इस वक्त जायज़ा लें उर्दू अदब में कि मज़ाह में शेर लिखने वाले शुअरा हैं कितने। बिल्कुल सही, बहुत कम। अगर उससे भी एक स्टेप और आगे चलें कि फिर नस्र में मज़ाह लिखने वाले लोग कितने हैं, तो अगर नज़्म में मज़ाह लिखने वाले जो शुअरा हैं वो कहतुर रिजाल का शिकार हैं, तो ये जो नस्र में मज़ाह लिखने वाले लोग हैं ये कहतुन निसाई का भी शिकार कहतुन निसाई का भी शिकार जी, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, अनवर मसूद साहब एक बड़ा नाम है मिज़ाह की दुनिया में, वो हमारे शो में तशरीफ़ लाए तो उन्होंने एक बात बड़ी प्यारी यहाँ पर की। उन्होंने कहा कि मिज़ाह को लोग मजाक समझ लेते हैं और अमूमन हम लोग देखते हैं कि बहुत जगहों पे इस तरह के बगड़पन का मुजाहिरा भी किया जाता है। इसके हवाले से आपके क्या कमेंट्स? देखिए, जो फकड़पन जो है वो तो मज़ाह है ही नहीं, वो बल्कि मज़ाह की तौहीन है। मैं समझता हूँ सही कि मज़ाह निगार का काम, मज़ाह जो है वो एक अदब तख्लीक आप कर रहे हैं। अदब का ताल्लुक़ शाइस्तगी के साथ है, मोहब्बत के साथ है, प्यार के साथ है। अदब का ताल्लुक़ एक पैगाम के साथ भी है। तो अगर ये सारी चीज़ें मज़ाह के अंदर नहीं आती और आप एक सस्ती तफरीह फराहम करते हैं और उसको मज़ाह का नाम देते हैं, तो मैं उसे फक्कड़पन समझता हूँ और मैं उससे बेजारी का इजहार करता हूँ। बिल्कुल सही। सर, प्रोग्राम का फॉर्मेट है कलाम शायर बज़ुबान शायर। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। आपसे आपकी एक शोहरा पाक गज़ल सुनेंगे हम, उसका महबूब हैक हो गया है। जी ज़रूर जी। ये अंग्रेज़ी कवाफ़ी में एक गज़ल है कि उसका महबूब हैक हो गया है, उसका महबूब हैक हो गया है, दिल पे उसके अटैक हो गया है दिल पे उसके अटैक हो गया है। और पाउडरों सुर्खियों से वो मुखड़ा, पाउडरों सुर्खियों से वो मुखड़ा, रफ्ता रफ्ता ब्लैक हो गया है। पाउडरों सुर्खियों से वो मुखड़ा, रफ्ता रफ्ता ब्लैक हो गया है। और गेट पर उसके सांप बैठा था, गेट पर उसके सांप बैठा था, गेट पर उसके सांप बैठा था, कैस कूचे से बैक हो गया है, कैस कूचे से बैक हो गया। बहुत अच्छे, दोबारा सुनाइए। बहुत शुक्रिया। गेट पर उसके सांप बैठा था, कैस कूचे से बैक हो गया है, कैस कूचे से बैक हो गया है। दिल में ठोंसे हैं इस कदर मुखड़े, दिल में ठोंसे हैं, दिल में ठोंसे हैं इस कदर मुखड़े, इसका इंच इंच पैक हो गया है, इसका इंच इंच पैक हो गया है। क्या बात है, क्या अच्छा। और ये शेर देखिएगा कि अब वो बीवी से भी नहीं डरता, अब वो बीवी से भी नहीं डरता, अब वो बीवी से भी नहीं डरता, अब वो इतना क्रैक हो गया है इतना क्रैक हो अब वो बीवी से भी नहीं डरता, अब वो इतना क्रैक हो गया है। और आखिरी शेर है कि माह जबी
دم کرانے آئی تھی، مہاجبیں دم کرانے آئی، مہاجبیں دم کرانے آئی تھی، مولوی ڈی ٹریک ہو گیا ہے۔ بہت شکریہ جی، بہت نوازش۔ کیا اچھا ہے سر، سر مقرر تمہارا۔ مہاجبیں دم کرانے آئی تھی، مہاجبیں دم کرانے آئی تھی، مولوی ڈی ٹریک ہو گیا ہے، یہ غزل تھی۔ اس کا محبوب ہیک ہو گیا ہے، کیا بات ہے۔ اچھا سر، مزاج بھی بڑی بڑے زبردست طریقے سے، معذرت، آپ نے اس کے اندر جو ہے وہ شامل کیا ہے، لیکن یہ بالکل آخری شعر جو بھی ہم نے سنا مزاج میں تو تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک بڑا معاشرتی المیہ آپ نے بڑے پیارے انداز میں طنز کا جو ہے وہ آپ نے اس کو ایک خوبصورت رنگ دیا ہے۔ یہ کیسے کر لیتے ہیں آپ کے، اور آپ جیسے مطلب بہت اچھا آپ نے لکھا، تحریر کیا کہ معاشرے کے جو اس طرح کے مطلب ڈارک سائڈز ہیں ان کو آپ بڑے پیارے طریقے سے لے کر آ جاتے ہیں اس کے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس حد تک یہ پازیٹیوٹی کی طرف لے کر جاتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ مزاح نگار کا اصل میں کام ہی یہی ہے کہ آپ نے جو ناہمواری ہے اس کا شگفتہ اظہار کرنا ہے۔ آپ کا مقصد کوئی کسی کے خلاف نفرت، تضحیک، تمسخر، یہ مزاح نگار کا منصب نہیں ہے۔ مزاح نگار نے اس ناہمواری کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے اس ارادے کے ساتھ کہ اللہ کرے یہ ناہمواری ہمارے معاشرے سے ختم ہو جائے، اور ہمارا معاشرہ جو اس کی وجہ سے داغدار بن رہا ہے تو اس کا چہرہ کھل جائے، اس پر شادابی آ جائے۔ بالکل صحیح، کیا بات ہے، بہت اچھے سر خیالات ہیں۔ اس کے علاوہ سر ہم آپ کی ایک اور شعرا پا غزل ہے، بڑا مزہ آ رہا تھا تو ہم چاہتے ہیں کہ ایک اور سنیں۔ اس میں حاضہ کی ردیف ہے، اور مصرع مجھے یاد نہیں، اگر آپ سر یہ پیش کریں۔ جی وہ ردیف ہے حاضہ، اور یہ بھی دوستوں نے بہت زیادہ پسند کی ہے کہ کر دیا قیس نے لیلا سے تقاضا حاضہ۔ اچھا، کر دیا قیس نے لیلا سے تقاضا حاضہ، نام اب کر دو میرے خود ہی پلازا حاضہ، نام اب کر دو میرے خود ہی پلازا حاضہ، اور خواب میں آ کے چڑیلیں اسے سمجھاتی ہیں، خواب میں آ کے چڑیلیں اسے سمجھاتی ہیں، ایسے ملتے نہیں رخسار پہ غازہ حاضہ، ایسے ملتے نہیں رخسار پہ غازہ حاضہ، اور اس نے جب پوچھا مجھے گفٹ میں کیا دو گے تم، اس نے جب پوچھا مجھے گفٹ میں کیا دو گے تم، تھام کر دل کو میں کہنے لگا حاضہ، کیا اچھا شعر ہے، تھام کر دل کو میں کہنے لگا حاضہ حاضہ۔ اور یہ شعر دیکھیے گا کہ اہلیہ ڈانٹ کے کہنے لگی مولانا سے، اہلیہ ڈانٹ کے کہنے لگی مولانا سے، اہلیہ ڈانٹ کے کہنے لگی مولانا سے، جیب میں بال مسمات کے ماذا حاضہ، جیب میں بال مسمات کے ماذا حاضہ، اہلیہ ڈانٹ کے کہنے لگی مولانا سے، اہلیہ ڈانٹ کے کہنے لگی مولانا سے، جیب میں بال مسمات کے ماذا حاضہ۔ یہ کیفیت دیکھیے گا کہ صاحب خانہ سے کہنے لگا باذوق ڈکیت، صاحب خانہ سے کہنے لگا باذوق ڈکیت، قبل از ڈاکہ غزل دیکھیے تازہ حاضہ۔ بہت شکریہ، شاعروں کو ڈکیت میں نہ ہو سکتے ہیں، تو میں نے اس کو بھی تنقید بنا دی کہ جس طرح شاعر ہر وقت تازہ غزل سنانے کے چکر میں رہتے ہیں کہ صاحب خانہ سے کہنے لگا باذوق ڈکیت، قبل از ڈاکہ غزل دیکھیے تازہ حاضہ۔ ایک کردار میری شاعری میں آیا ہے اور وہ ایسے غیر محسوس طریقے سے بشیراں، تو مقطع جو ہے وہ اسی حوالے سے ہے صحیح کہ لفظ فیصل سے بشیراں کو تھا جذباتی انس، اچھا، لفظ فیصل سے بشیراں کو تھا جذباتی انس، رکھ لیا میں نے تخلص بھی لہٰذا حاضہ، رکھ لیا میں نے تخلص بھی لہٰذا حاضہ، کر دیا قیس نے لیلا سے تقاضا حاضہ۔ واہ 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 واہ، کیا اچھا ہے۔ اچھا سر، یہ جیسے آپ نے ابھی تذکرہ بھی کیا شاعروں کا، اور آپ نے کہا کہ وہ
کہہ رہے ہیں کہ پہلے میری غزل سن لو ڈھاکہ پھر بعد میں ہم مار لیں گے. یہ جو کیفیت ہے بنیادی طور پہ, کیا اس کے پیچھے آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ بہت سارے شعراء کرام جو ہیں وہ بعض دفعہ اپنی زندگی کا دار و مدار ہی شاعری کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں اور بعد میں تنگ ہوتے ہیں معاشی, کیونکہ حالات شاعری یہ تو نہیں کرتی. تو اس حوالے سے یہ جو اپروچ ہے ہمارے کچھ شعراء کرام کی کہ وہ خالصتاً شاعری پہ سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں, یہ آپ کیا سمجھتے ہیں, درست ہے غلط؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ جو شاعر ہے بہرحال اس کے بارے میں دو رائے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں شاعر معاشرے کا ایک ایب نارمل آدمی ہوتا ہے. صحیح. میں بہرحال اس سے اختلاف کرتا ہوں. وہ اس کو ایبسلوٹ ایب نارمل زندگی نہیں گزارنی چاہیے, اس لیے کہ اگر شاعر ایب نارمل ہو جائے تو یہ شاعری کے لیے باعث بدنامی ہے. لوگ پھر شاعر کی بجائے شاعری کو برا بھلا جو ہے وہ کہنا شروع کر دیتے ہیں, جبکہ شاعری جو ہے یہ تو ایک تحفہ خداوندی ہے, یہ گاڈ گفٹڈ صلاحیت ہے, یہ اللہ کا ایک کوئی احسان ہے کسی بندے کے اوپر. تو اگر اس کے اظہار کے بعد اگر آپ شاعری کو ہی لے آتے ہیں بدنامی کی سٹیج پر, یا شاعری کے بارے میں لوگ بری باتیں کہنا شروع کر دیں, تو کفران نعمت ہوتی ہے میرے خیال کے مطابق. اس لیے میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ شاعر جو ہے اس کو اپنے جو زندگی کے باقی معاملات ہیں, خصوصاً جو معاشی معاملات ہیں, اس میں اس کا بہت ایکٹیو رول ہونا چاہیے. اس کا ذریعہ معاش شاعری کے علاوہ بھی کوئی ہونا چاہیے, کہ تاکہ وہ اس کا جو پیٹ ہے وہ بھرا ہوا ہو. اب دیکھیں کہ شاعری ایک ایسا کام ہے کہ منتشر دماغی کے ساتھ آپ طویل عرصے تک شاعری نہیں کر سکتے. منتشر دماغی کے ساتھ کبھی ہو بھی سکتا ہے کہ کوئی بہت اعلیٰ پائے کی شاعری جو ہے وہ سرزاد ہو جائے, لیکن آپ دائمی طور پر آپ ڈسٹرب رہیں اور پھر دائمی طور پر آپ اچھی شاعری کرتے رہیں, ایسا ممکن اگر ہے تو یہ اتفاق بہت ہی کم لوگوں کے پاس ہو. بالکل صحیح سر, بڑی زبردست اور بڑی مدلل آپ نے بات کی. سر اس کے حوالے سے ایک اور جو سوال وہ میرا آ رہا ہے ذہن میں, کہ آپ نے شروع میں یہ بات بھی کہی کہ بہت کم لوگ جو ہیں وہ مزاحیہ شاعری کی جانب آتے ہیں, تو اگر کوئی آنا چاہے تو وہ لکھ نہیں پاتا, بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے. تو کوئی ایسا شارٹ کٹ, کوئی ایسا ٹرک یا کوئی ایسی چیز جو آپ بتانا چاہیں نئے آنے والوں کو جو مزاح لکھنا چاہتے ہیں؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بندہ کوشش کر کے شاعر نہیں بن پاتا. صحیح. اچھا, اگر آپ کوشش کر کے شاعر نہیں بن پاتے, ویسے اصولاً تو یہیں پہ جواب ختم, تو کوشش کر کے بہرحال مزاحیہ شاعر تو بالکل ہی نہیں بن پاتے. ہمارے ایک دوست نے فیس بک پہ ایک فقرہ چلایا ہے کہ قیامت کے روز اللہ میاں بعض شعراء کو اس وجہ سے بھی ان کی سرزنش کر سکتا ہے کہ جب میں نے تمہیں شاعری کی صلاحیت دی نہیں تھی تو تم شعر کیوں کہتا رہا. سر یہ تو ہیوی ہو گیا پھر. اس طرح سے تو پھر ہمیں آج کے جو ادبی افق پر جو کئی رخشندہ کہوں کہ درخشندہ کہوں ستارے جو لگے ہوئے ہیں تو سارے اتر جانے چاہیے. نہیں, یہ متشاعروں کے بارے میں آپ کا کیا کمنٹ؟ دیکھیں جی, جو متشاعر آپ کہتے کس کو ہیں, اسی حوالے سے ایک میں نے شعر لکھا تھا, میں وہ پہلے وہ سنا دیتا ہوں. اس میں دراصل ایک نیا لفظ بھی میں نے یہ اردو شاعری کو دیا ہے. اچھا. تو دوست احباب اس کی تعریف کر رہے ہیں, تو آپ نے ذکر کیا کہ میں نے کہا تھا کہ سٹیج پر متشاعر غزل سرا ہوا ہے. سٹیج پر متشاعر غزل سرا ہوا ہے, لبوں پہ ہر متسامع کے واہ واہ ہوا ہے. لبوں پہ ہر متسامع کے واہ واہ ہوا. صرف متشاعر نہیں ہوتے, متسامع بھی ہوتے. اچھا سر, مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں, شاید آپ اس بات سے اتفاق کریں, کہ متسامع متشاعر بنانے کے پیچھے مین معمار یہی ہوتے ہیں, ایسا ہے کہ نہیں؟ ہاں, اور لیکن جو متشاعرات کا معاملہ ہے وہ اس سے مختلف ہے. اس میں بہت سارے حضرات جو ہے وہ ملوث ہیں, تو میں ان سب سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا را یہ ادب کے ساتھ جو ہے بہت بڑی زیادتی ہے. جو شاعرہ نہیں ہے اس کو لکھ کر دینے والے جو لوگ ہیں وہ ادب کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. ادب کی بدنامی ہے, اور وہ جو مصوفہ ہے اس کی اپنی بھی اس کے اندر کوئی نیک نامی نہیں ہے. بالکل صحیح. تو یہ جو لوگ سننا پسند کرتے ہیں سر, انہیں مثلا ہمیں اتفاق ہوتا ہے کئی دفعہ سننے کا, تو خواتین آتی ہیں جب تو عوام جو ہے وہ بس ایسے پھیل جاتے ہیں, واہ 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 کیا بات ہے, ان کے گھٹیا شاعر پہ بھی بہت داد دی جاتی ہے. درست. تو یہ جو اپروچ ہے ہماری سامنے کی جو اپروچ ہے, اس کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ شاعری جو ہے وہ سننے کا کام ہے, شاعری دیکھنے کا کام نہیں ہے. تو یہ تو ان سامعین کی جو ہے, سر کیا خوبصورت بات کہی آپ نے, دوبارہ کہی. شاعری جو ہے وہ سننے کا کام ہے, شاعری دیکھنے کا کام نہیں ہے. تو اگر دیکھنے والے لوگ کوئی اس میں گھس آتے ہیں تو ان کی عقل پر ماتم کرنا چاہیے, اور وہ لوگ بھی ادب کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں.
بالکل درست بات ہے سر, کیا اچھی بات ہے. اچھا سر, آپ کی ایک بڑی شعرا پاک غزل جو کہ آپ نے فیس بک پر فیک آئی ڈیز کے حوالے سے تحریر کی, وہ اگر آپ ہمارے سامعین کے لیے پیش کریں اور ناظرین. ہاں, یہ بہت پہلے ہوئی تھی اور دوستوں نے بہت زیادہ پسند کی. میری یہ غزل جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ بہت سارے لوگوں تک پہنچی ہوئی ہے. تو میں وہ یہاں پر اردو پوائنٹ کے قارئین کے لیے یہ تحفے کے طور پر میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ فیس بک پر جو تمہارے لیے گلنار تھی میں تھا. فیس بک پر جو تمہارے لیے گلنار تھی میں تھا, وہ جو الڑ سی بڑی شوق سی مٹیار تھی میں تھا. لوگوں نے فیس بک پر بڑے تماشے بنائے ہوئے ہیں, زنانہ آئی ڈیز بنا رکھی ہیں. تو میں اس سوشل ایول کے خلاف یہ میں نے کچھ مسلسل غزل کے کچھ اشعار ہیں کہ فیس بک پر جو تمہارے لیے گلنار تھی میں تھا, وہ جو الڑ سی بڑی شوق سی مٹیار تھی میں تھا, اور وہ جو آمادہ امداد تھے ہر وقت وہ تم تھے. وہ جو آمادہ امداد تھے ہر وقت وہ تم تھے, جس کو پیسوں کی ضرورت تھی جو نادار تھی میں تھا. جس کو پیسوں کی ضرورت تھی جو نادار تھی میں تھا, اور تم کو یہ جان کے ممکن ہے پریشانی سی بھی ہو. تم کو یہ جان کے ممکن ہے پریشانی سی بھی ہو, وہ جو معقول سے رشتے کی طلبگار تھی میں تھا. وہ جو معقول سے رشتے کی طلبگار تھی میں تھا. تم کو یہ جان کے ممکن ہے پریشانی سی بھی ہو, وہ جو معقول سے رشتے کی طلبگار تھی میں تھا, اور اپنی بیگم کے مظالم سے جو نالاں تھے وہ تم تھے. اپنی بیگم کے مظالم سے جو نالاں تھے وہ تم تھے. اپنی بیگم کے مظالم سے جو نالاں تھے وہ تم تھے. اپنے شوہر کے وطیرے سے جو بیزار تھی میں تھا. اپنی بیگم کے مظالم سے جو نالاں تھے وہ تم تھے. اپنے شوہر کے وطیرے سے جو بیزار تھی میں تھا. جو بیزار تھی میں تھا. اور آخری اس کا شعر ہے, اور وہ حاصل غزل شعر ہے کہ کورٹ میرج کے فضائل جو بتاتے تھے وہ تم تھے. واہ واہ, کیا مصر ہے. میرج کے فضائل جو میرج کے بھی فضائل ہوتے. کورٹ میرج کے فضائل جو بتاتے تھے وہ تم تھے. گھر سے جو بھاگ کے جانے پہ بھی تیار تھی میں تھا. کورٹ میرج کے فضائل جو بتاتے تھے وہ تم تھے. گھر سے جو بھاگ کے جانے پہ بھی تیار تھی میں تھا. فیس بک پر جو تمہارے لیے گلنار تھی میں تھا. واہ, یہ تھی. صرف فیس بک نے بہت سارے لوگوں کو پلیٹ فارم مہیا کر دیا ہے کہ وہ جیسا چاہیں جتنا چاہیں لکھیں اور پوسٹ کرتے رہیں, اور پھر متسامعین کی آپ نے بات کی, وہ لوگ اس کو اتنا زیادہ ہی پسند بھی کرتے ہیں اور شیئر بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو فیس بک کتنی پازیٹیو ہے ادب کے لیے, کتنی نیگیٹیو ہے, اس بارے میں آپ کا کمنٹ چاہوں. دیکھیں, جو ادب کی ترویج کے ذرائع رہے ہیں نا, وہ کیا کیا ذرائع رہے ہیں. کتاب ہو گئی, مشاعرہ ہو گیا, لوکل محفلیں ہو گئیں, ہاں جی, اور اب یہ جو انٹرنیٹ کا دور آیا تو فیس بک ہو گئی, واٹس ایپ گروپ بن گئے, ایمو ہو گئی, اسکائپ آ گئے. دیکھیں, ہر ذریعہ, کوئی ایسا ذریعہ نہیں. جب اگر رسالوں کی بات کریں, کیا آپ وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ ادبی رسالہ جات کے اندر پی آر استعمال نہیں ہوتی؟ کیا وہاں پر کوئی سب سٹینڈرڈ کام نہیں ہے؟ ہر جگہ پہ اچھا کام بھی ہو رہا ہے اور تھوڑا سا پس درجے کا کام بھی ہو رہا ہے. تو جہاں بھی پس درجے کا کام ہو رہا ہے, چاہے وہ فیس بک ہو, چاہے کوئی اور ذریعہ ہو, مشاعرہ ہی لے لیں, کتاب ہی لے لیں. کتابیں تھوڑی آ رہی ہیں اتنی زیادہ. اور وہ کتاب کے بارے میں, شاعری کی کتاب کے بارے میں ایک ہمارے دوست ہیں, انہوں نے بڑے ستم ظریف قسم کے لوگ ہیں, کہتے ہیں یار یہ جتنے شاعر دھڑا دھڑ کتابیں شاعری کی لا رہے ہیں, تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ اللہ میاں قیامت کے روز ان کا یہ مجموعہ کلام ان کے بائیں ہاتھ میں دے دیں. اللہ.
مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس حوالے سے بھی کام جو ہے وہ بہت زیادہ معیاری نہیں ہو رہا. فیس بک پر بھی اسی طرح کا ہی ہے. سارا تو فیس بک جو ہے وہ معیاری نہیں ہے اس میں, بلکہ فیس بک کا ایک احسان ہے کہ اس نے اس بندے کو کہ جس کا کلام چاہے جیسا بھی ہے, جو کوئی بھی نہیں چھاپتا تھا, اس کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں تھا, تو کم از کم فیس بک کا یہ احسان ہے. فیس بک کا کیا احسان ہے؟ فیس بک کا یہ احسان ہے کہ اس نے شاعر کی پہچان بھی بتا دی ہے اور متشاعر کی پہچان بھی بتا دی ہے. بالکل درست. وزن میں جو لکھتا ہے اس کے بارے میں بھی فیس بک نے بتا دیا ہے, اور جو بے وزن لکھتا ہے وہ بھی فیس بک نے بتا دیا. اور مزے کی بات یہ ہے فیس بک نے خود نہیں کیا, موصوف یا موصوفہ نے خود یہ سارا کچھ کیا ہے. تو لہٰذا فیس بک ایک مؤثر میڈیا ہے. بالکل صحیح. اور آپ دیکھیں کہ پہلے ہم کہتے تھے کہ جی مضافات کا ادب, دیہات کا ادب, اب فیس بک نے آ کر یہ تفریح ختم کر دی ہے. فیس بک نے آ کر ادبی پرچوں کی اجارہ داری ختم کر دی ہے. فیس بک نے آ کر جو یہ اخبار کے ایڈیشن, ادبی ایڈیشن کے لوگ تھے, ان کی اجارہ داری پر فیس بک نے کلہاڑی ماری ہے. اور اب ایک عام بندہ, خاص طور سے میں اپنی بات کروں گا, میں تو فیس بک کا بہت زیادہ ممنون ہوں. مجھے فیس بک سے اتنے زیادہ محبت کرنے والے لوگ ملے ہیں کہ میں تو اپنے اللہ میاں کا صرف اسی بات پہ شکر ادا کروں تو میں نہیں کر سکتا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سر نئے لکھنے والے جو ہیں, جو جن کو شاعری عطا ہوئی ہے, ان کو کچھ پازیٹیو آپ پیغامات اگر دینا چاہیں تو ان کے نام کیا پیغام ہوگا آپ کا؟ دیکھیں, اگر آپ مزاح کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, میں ان جنرل سے نئے لکھنے والے لوگوں کو دیکھیں, ایک چیز جس کی اہمیت سے آپ انکار نہیں کر سکتے وہ ہے مطالعہ. صحیح. مطالعہ کریں. یہ جو دنیاوی چکا چوند ہیں اس کے پیچھے مارے مت پھریں. شاعر ہونا یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے. یہ تلمیذ الرحمن اس کو کہتے ہیں کہ شاعر جو ہے وہ اللہ کا شاگرد ہے. ہمارا استاد, شاعر کا استاد اللہ تعالیٰ کی ذات خود ہے, تو ہمارا استاد کتنا بڑا ہے. تو ہم جو شاعر لوگ ہیں, جو نئے لکھنے والے لوگ ہیں, وہ اپنی نام نہاد شہرت کے پیچھے پڑھ کر اپنے آپ کو فروخت نہ کریں. اپنا جو وقار ہے, اپنا جو احترام ہے اور اپنا مقام ہے اس کو پہچانیں, اور ادب کی ترویج کے لیے ایک مخلصانہ انداز کے اندر کام شروع کریں. آپ کا رویہ کوئی دکھاوے کا نہیں ہونا چاہیے, ڈرامہ بازی کا نہیں ہونا چاہیے, چال بازی کا نہیں ہونا چاہیے, سازشوں اور ریشہ دوانیوں والا وتیرہ نہیں ہونا چاہیے. بلکہ ادب جو ہے وہ انسان کی, ادب ہے کیا؟ ادب جو ہے وہ آپ کے اندر ایک تہذیب کو آباد کرتا ہے. تو آپ ایک تہذیب کے نمائندے ہیں. اپنی کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ آیا آپ تہذیب کے دائرے میں ہیں یا تہذیب کے دائرے سے باہر ہیں. صحیح. کیا بات ہے سر, بہت بہت شکریہ سر, آپ تشریف لائے, آپ نے اتنی پیاری باتیں کہیں. ناظرین, آپ سن رہے تھے ڈاکٹر عزیز فیصل کی زبانی, ان کا نہایت خوبصورت کلام, بہت پیاری باتیں اور زبردست قسم کا پیغام جو کہ آپ لوگوں کے لیے خالصتاً پیش کیا گیا. پروگرام سے متعلق اپنی قیمتی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا. آپ سب کی سماعتوں اور نظارے کا بہت شکریہ. السلام علیکم.